बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं कंपैरेटिवली हसास मौजू पे बात करने वाला हूँ। हालांकि ये हसास नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये जो हालात पाकिस्तान के अंदर हैं उनके तनाज़र में अगर मैं बात करूँ तो मैं इस मौजू को हसास मौजू ही कहूँगा। नाज़रीन, इस्लाम इंतहाई सादा दीन है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि ये इंतहाई सादा दीन है। लेकिन हमारे माजी के मौलाना हजरात ने इसको बहुत मुश्किल बना दिया और इख्तलाफात जहाँ पैदा हुए वो थे मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस। यानी एक अगर सूरा पढ़ी है, कोई आयत पढ़ी है, तो उसका तर्जमा पेश करते हुए उनका आपस में इख्तलाफ हो गया। अब आप देखें कि इस्लाम कितना आसान है। सिर्फ 5 फंडामेंटल्स हैं इस्लाम के, यानी कि बुनियादी अरकान 5 हैं। मैं इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये 1985 की बात है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके में मास्टर्स का तालिब इल्म था। तो एक दिन मेरे जो रिसर्च मेथडोलॉजी के प्रोफेसर थे वो थे डॉक्टर पॉल गुमन। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मेरी क्लास को एक लेक्चर दें फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पे। उन्होंने समझा कि ये ज़रा थोड़ा सा पढ़ा लिखा मालूम होता है, तो चले इसको कहते हैं कि ये फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पे मेरी क्लास को लेक्चर दे। और उनकी क्लास थी कंपैरेटिव रिलीजन्स पे, और उसमें तकरीबन 60-70 के करीब स्टूडेंट्स थे जो दुनिया के बहुत मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए थे। अफ्रीका से कह लें, यूरोप से कह लें, फिर साउथ एशिया से कह लें, फार ईस्ट से कह लें, हर जगह के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्लास में मौजूद थे। जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म की तो पहला क्वेश्चन जो मेरी तरफ आया और एक लड़की का था, और मालूम नहीं कि वो लड़की मुसलमान थी, क्रिश्चियन थी या कोई जूश थी, क्योंकि उसमें मुसलमान भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, जूश भी थे, नॉन बिलीवर्स भी थे जो कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ रहे थे। तो उसने मुझे कहा कि इस्लाम में 72 फ़िरके हैं। और मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हाथ में एक छोटा सा, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, किताब नहीं, किताबचा कहा जा सकता है उसको, किताबचा था जो कि इस्लाम में 72 फ़िरकों के बारे में था। मैंने उनको बताया कि इस्लाम के सिर्फ 5 फंडामेंटल्स हैं, और यानी कि बुनियादी अरकान 5 हैं, जिसमें ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज है। और सबसे पहले ये ईमान का मतलब ये है कि आप अल्लाह पे ईमान लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये आपके दिल में आपने बिठा लिया, जहन में बिठा लिया और इस चीज़ पे ईमान ले आए, तो ये है पहला रुकन। ये और तरतीब भी इसी तरह है जैसे कि मैंने आपको बताई, क्योंकि तरतीब में भी फ़र्क नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि आप ईमान तो लाए नहीं और नमाज जो अदा कर रहे हैं या ज़कात जो है वो दे रहे हैं, नहीं। ये इसी तरह है कि सबसे पहले आप ईमान लाए, उसके बाद नमाज। अब आप देखें कि दिन में 5 मरतबा हम अल्लाह के हजूर हाज़िर होते हैं और नमाज अदा करते हैं, जिसमें हम उसकी वहदानियत का इकरार करते हैं,
یعنی اس پہ ایمان جو ہم لائے ہیں اس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنس ہے ایمان لانے کی۔ اس کے بعد زکوٰۃ کتنی اہم ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ ہر شخص کے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی جو بہت غریب آدمی ہے، جو خود زکوٰۃ لینے والا ہے یا نہ لینے والوں میں ہے نہ دینے کے قابل ہے، ان پہ جو نہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن آپ اپنی آمدنی میں سے 2.5% غربا میں تقسیم کر دیں۔ تو اس میں کیا ہے، یہ معاشرے کے اندر غربت اور ناہمواری جو ہے، جو انیکوالٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ہے، تاکہ تمام لوگوں کو کم از کم کھانے کے لیے مل جائے۔ اس کے بعد روزہ جو ہے، اچھا اب روزے کے بارے میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ روح اور جسم کی غذا ہے، یہ روح کی بھی غذا ہے، یہ جسم کی بھی غذا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ روحانی طور پہ بیمار ہے یا جسمانی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اور اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ کسی کو روزے رکھوا دے یا کسی کو کھانے پینے کے لیے روزہ کھولنے کے لیے دے دے، جتنی بھی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ یعنی گویا زکوٰۃ جو پہلا ضروری ہے، جس میں آپ کو چھوٹ نہیں ہے، وہ ہے ایمان اور نماز۔ زکوٰۃ میں بھی کچھ لوگ لینے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو دینے والا ہے اس پہ واجب ہے، یعنی مسٹ اس کو دینی ہے۔ اور پھر روزہ ہے، اگر آپ صحت مند ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں تو یہ لازم ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ لیکن اگر آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کوئی اور شرعی وجہ ہے، تو اس وجہ سے اگر آپ روزہ نہ رکھ سکیں تو پھر اس کا دوسرا متبادل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کو روزے کے لیے اتنا پیسے دے دیں یا کھانے پینے کے لیے اشیاء دے دیں۔ اور آخری جو ہے وہ حج ہے۔ یہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ عمران میں آیا ہے کہ اگر آپ کی استطاعت ہے، اور استطاعت جو ہے صرف مالی نہیں، جسمانی بھی، اگر آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں کہ آپ جانے کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ یا بہت بیمار ہیں، آپ سفر کر ہی نہیں سکتے، یا آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اس کی چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان جو دین ہے وہ ہمارا بنایا ہے۔ جو امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ تو سبھی ہیں، لیکن جس کی اولویت ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا جو ہے نماز پنجگانہ ادا کرنا، باقی 3 ارکان جو ہیں اس میں چونکہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، عقل بھی اس کی ناقص ہے، اس کے پاس کبھی کھانے کو ہو سکتا ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتا، تو تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں ریلیکسیشن جو نا وہ دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بس اگر عام لوگ جو ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں، ان کا کام ہے مریضوں کو دیکھنا، آپریشنز کرنا، ریسرچ کرنا، فوجی ہیں، ان کا کام ہے لڑنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، بارڈر پہ ہونا، لیکن ان سب کے لیے ایمان لانا اور پھر نماز پنجگانہ ہر صورت ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ باقی سارے عالم تو نہیں ہو سکتے کہ پورا قرآن پاک، بہترین تو یہ ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور اس سے ہدایت لیں۔ لیکن اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو آپ ایسے لوگوں سے رابطہ رکھیں، ان کو آپ مولانا حضرات کہہ لیں، ضروری نہیں کہ وہ مسجد کے مولانا ہوں،
اور بھی پڑھے لکھے لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، تاکہ جن کے دماغ جو ہے وہ وسیع ہوں اور کسی خاص مکتبہ فکر سے وہ تعلق نہ رکھتے ہوئے. اس کی میں بات کرتا ہوں ابھی کہ یہ 72 فرقے جب بنتے ہیں تو اسلام کے بارے میں کیوں ہمارے اختلافات ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ امپورٹنٹ جو ہے یہ تھا. اور جو جہاں میں نے یو کے کی بات کر رہا ہوں، جو اسٹوڈنٹس کا کویسچنس تھے وہ زیادہ کویسچن اسی بات پہ تھے کہ آخر کار کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے نا وہ آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب دی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے یہ آپ کو سارا پیغام پہنچا ہے، اور آپ تک پہنچانے والے جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو پھر آپ میں اتنے زیادہ اختلافات جو ہے نا وہ کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا اس دنیا سے، اب یہ بھی اس پہ بھی لوگ جو ہے نا بہت سی باتیں کر سکتے ہیں کہ جی یہ آپ نے غلط کہا ہے، وہ تو حیات ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو اس کے بعد مثلا کچھ امام ابو حنیفہ کو جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. پھر امام شافعی تھے، وہ جو انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں یا جیسے انہوں نے سمجھا، یہ سب سنسیئر لوگ تھے. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ اس طرح جو ہے نا انٹرپریٹیشن ہے قرآن پاک کی، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے. یہ اپنی اپنی ان کی انٹرپریٹیشن تھی. تو وہ آپ کو شافعی فرقے سے کہتے ہیں. پھر مالکی فرقے سے یہ امام مالک، یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے. پھر حنبلی امام احمد بن حنبل تھے. تو یہ جو 4 علماء کرام ہیں، یہ صرف، اور کوئی کسی کو مانتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے کہ جی ان کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ان کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے. آج کے دور میں آ جائیں، کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بہت اچھے جو ہے نا وہ سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کی کتابیں تو امریکہ میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے نا وہ صحیح انٹرپریٹ کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی جوید احمد غامدی صاحب کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی غلام مرتضیٰ مالک صاحب جو ہے نا کرتے ہیں، اینڈ سو آن. اور بہت سے علماء کرام ہیں. پھر شیعہ حضرات جو ہے وہ کچھ تھوڑا مختلف طریقے سے جو ہے نا وہ کرتے ہیں. لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو فنڈامنٹلز آف اسلام، یعنی جو 5 رکان ہیں اسلام کے، یعنی ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس سے انکاری ہو؟ اس سے تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی فرقے وغیرہ نہیں ہے. بعد میں آنے والے لوگ جو تھے انہوں نے جیسے سمجھا، انہوں نے اور اپنا دوسرے جو ان کے ساتھ ارد گرد لوگ تھے ان کو سمجھایا. بعد میں باقاعدہ مدرسے بن گئے، ان مدرسوں میں پڑھنا شروع ہو گئے. اب پوری دنیا کے اندر جو ہے، اب ایران کے اندر اسی طرح تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. اور جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، باقی ممالک ہیں، وہاں جو ہے تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. ہماری طرف آ جائیں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، پھر یہاں اپنے طریقے سے. لیکن کہیں نہ کہیں انٹرپریٹیشن میں جو نا فرق ہے. انٹرپریٹیشن میں فرق ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اسلام جو نا وہ مختلف قسم کا ہو گیا. اسلام ایک ہی قسم کا ہے. جو ایمان لے آیا
جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اپنے دل سے پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد جو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز ہے اس کی، وہ نماز ہے، اور ایک وقت نہیں ہے کوئی، 5 وقت ہم پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز اللہ کے حضور کھڑے ہو کے دیتے ہیں، اور جو ہم ایمان لائے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے اس کی ری ایشورنس والی بات ہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو کے اپنی نماز جو ہے نا وہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ سب دیتے ہیں، دینے کے انداز لوگوں کے مختلف ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں رکھتے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ روح اور جسم کی غذا ہے، جو رکھ سکتا ہے اس کے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔ جو اسلام میں چھوٹ دی ہیں وہ اپنی انٹرپریٹیشنز کر کے اپنے لیے چھوٹ حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ اب یہ ہے کہ سارے علماء کرام اور آج کے زمانے کے علماء کرام سے بھی اگر آپ بات کر لیں، کئی ایک آپ چینلز دیکھ لیں گے کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے سوالات لیتے ہیں اور پھر وہ سعودی عرب میں کسی صاحب علم سے وہ پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثلا آپ کو بات بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد فار ایگزامپل 33 ٹائم 33 مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر انگلیوں میں پڑھنے کی بات ہو رہی تھی، تو میں تو ایسے پڑھ لیتا تھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب سوال پوچھا گیا تو جو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے عالم تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نے نہیں پڑھنا۔ اب اس پہ جو اختلاف پیدا ہو جائے اور آپس میں ہم لڑنا شروع کر دیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کے دل کو بات لگتی ہے کہ جی ہم اس طریقے سے پڑھ لیں، وہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن جو بنیادی میں نے 5 ارکان بتائے ہیں وہ ان کو اور پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسلام جو ہے وہ انتہائی آسان دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، برائے مہربانی اس کو مشکل نہ بنائیں کہ یہ کسی نے ایسا کہہ دیا کسی نے ویسا کہہ دیا، یہ ایسا نہیں ہے اس لیے تم واجب قتل ہو گیا، نہیں، ایسا نہ کریں۔ اس سے ہمارے اختلافات پیدا ہوں گے اور اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ اصل میں اسلام کی کیا خدمت ہونی ہے؟ اسلام تو ہم انسانوں کی بہتری کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے وے آف لائف ہے کہ اس طریقے سے ہمیں جو ہدایت دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے لڑائی جھگڑا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے تو جو یو کے میں کلاس تھی جو کہ کمپیریٹیو ریلیجنس پہ تھی، بالکل سناٹا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بندہ آ گیا ہے، یہ اس طرح کا مولوی بھی نہیں ہے۔ اس وقت میں نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی تھی، میری عمر بھی ارلی 30s میں تھا، یہ تب کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس نے، اور ہر ایک کے میں نے پوچھا ان سے کہ آر یو سیٹسفائڈ ود مائی آنسرز؟ اف یو آر ناٹ you can pose any questions, any query again, or you can discuss with me. تو لیکن جب ان کو یہ سمجھ آئی کہ ہر انسان اس طریقے سے چیز کو انٹرپریٹ کرتا ہے جس طریقے سے اس کو ماحول ملا ہو۔ اس میں میرے بہت سے مینجمنٹ پہ ماڈلز ہیں کہ ہم کس طریقے سے سوچتے ہیں۔ مثلا اگر ایک گھر میں ایک ہی ماں باپ کے 2 بیٹے ہیں اور وہ ایک جیسے ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز مہیا ہیں،
एक को वो जो है ना आम स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं, ये उर्दू मीडियम स्कूल जो कह लें, टाट वाले स्कूल कह लें, एक को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवा देते हैं, एक को जो ना मदरसे में जाके दाखिल करवा देते हैं। तीनों की पर्सनालिटीज़ मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि वो जो इल्म उनको मिल रहा है वहाँ से, उन्होंने उसके पर्सपेक्टिव में दुनिया को देखना है। तो जो मदरसे से लड़का निकल के आएगा, सगा भाई है, घर में खाने के लिए वही मिलता है, लेकिन वो हर चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहा है वो मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है, और जो आम स्कूल से पढ़ के आ रहा है वो मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये एनवायरनमेंट है उससे जो कुछ इल्म हम हासिल कर रहे हैं, उस इल्म की रोशनी में हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें आपस में लड़ने की कोई बात नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि प्लीज़ इस्लाम को मुश्किल मत बनाएं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ख़ास तौर पर जिनको अरबी नहीं आती और वो ख़ुद से समझ नहीं सकते, वो कम से कम ये जो बुनियादी 5 अरकान हैं इन पे अपना फोकस रखें, और बाकी जो उनका प्रोफेशनल वर्क है वो करते रहें। हाँ, अगर उन्होंने अरबी ज़बान सीख ली है, किताबें पढ़ ली हैं, वो दूसरे को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ज़रूर पैगाम दें। और कोई अगर बड़े प्यार मोहब्बत से उनकी बात समझता है या उनकी बात के मुताबिक वो समझता है कि ये ठीक कहा जा रहा है और वो मानता है तो ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती मत करें। क्यों? कि फिर वही कि कौन किसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि अल्लाह ताला चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो जो है ये आप लोगों के बहुत काम की होगी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको फॉरवर्ड भी करें ताकि ये लड़ाई झगड़े जो ना ख़त्म होने चाहिए, और आपको जो फोकस है वो ये बुनियादी अरकान पे आपका जो ना रहना चाहिए। ठीक है? अगर आप जिस तरीके से भी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, आप इसमें से किसी को फॉलो करना चाहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा को, इमाम शाफ़ी को, इमाम मालिक को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, या शिया हजरात है, कोई भी हैं, या आज के ज़माने में कोई गांधी साहब को पसंद करता है, कोई कहता है जी इसरार साहब ठीक कह रहे हैं, कोई किसी को ठीक कहता है, तो जनाब जिसका भी आपको ठीक लगता है तो आप उसके मुताबिक कर लें, लेकिन आपस में गले मत काटें कि जी आपने ऐसे किया इसलिए आप वाजिबुल कत्ल हैं। कोई शख्स किसी को वाजिबुल कत्ल करार नहीं दे सकता, ये गलत बात है। ठीक है? तो आइए मिल के प्यार मोहब्बत के साथ, दूसरे लोगों के साथ अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, दूसरे की राय की भी ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, और अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं प्यार मोहब्बत से कहें, कोई मान ले बहुत अच्छा, अगर किसी की समझ में नहीं आता आप अपने तरीके से करें। शुक्रिया।